मौलाना नौशेरवां कासमी साहब के बयानों को सुनने के लिए सब्सक्राइब करें नौशेरवां कासमी इस्लामिक वर्ल्ड। मुहतरम मुकर्रम और मुअज़्ज़ज़ सामईन किराम, आज के इस मुबारक जुमे में मैं आप हजरात के सामने तौबा व इस्तिग़फ़ार की अहमियत व फ़ज़ीलत के सिलसिले में चंद गुज़ारिशात पेश करने की जसारत कर रहा हूँ। दुआ कीजिए खुदावंद क़ुद्दूस मुझे सही बात कहने और हम सब को उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए, क्योंकि तौबा से इंसान विलायत का दर्जा हासिल कर लेता है, माबूद हकीकी का महबूब और बरगुज़ीदा बंदा बन जाता है। तौबा अल्लाह की रहमत को मुतवज्जा करने का बेहतरीन नुस्खा है। तौबा करने से सीनों के अंदर ईमान जिंदा होता है। तौबा करने से दिलों के अंदर यकीन मुस्तहकम और मजबूत हो जाता है और सरापा और वजूद के अंदर ज़मीर बेदार होता है और नदामत और शर्मिंदगी लाजिमन पैदा हो जाती है। इसमें कोई शक व शुबा नहीं कि इंसान निस्यान और खता का मुरक्कब है। इंसान खताकार है, हर वक्त गुनाहें होती रहती हैं, खता होती रहती हैं। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने खताओं की माफी का जरिया तौबा रखा है। अल्लाह ताला फरमाते हैं वतूबू इलल्लाहि जमीअन अय्युहल मुमिनून, ए ईमान वालो तुम सब के सब मिलकर अल्लाह के सामने तौबा करो। वतूबू इलल्लाहि जमीअन अय्युहल मुमिनून, ए ईमान वालो तुम सब के सब मिलकर अल्लाह के सामने तौबा करो, लअल्लकुम तुफ्लिहून, ताकि तुम कामयाब हो जाओ। गोया के कामयाबी का जो राज है ये तौबा के अंदर मुज़मर है। और अल्लाह ताला ने एक जगह इरशाद फरमाया मन यामल सूअन, जो शख्स भी, जिस शख्स ने भी अपने ऊपर कोई बुराई किया, जो शख्स भी कोई बुराई करे और यज़लिम नफ्सहू, या अपनी जान पर जुल्म करे, शिर्क और बिदअत और कुफ्र वगैरह का इर्तिकाब करे, सुम्मा यस्तगफिरिल्लाह, फिर अल्लाह तबारक व तआला से मग़फ़िरत तलब करे, यजिदिल्लाह गफूरर रहीमा, वो अल्लाह तबारक व तआला को माफ करने वाला ही पाएगा। मुअज़्ज़ज़ सामईन किराम, हम गौर करें, अपना मुहासबा करें, हमें मालूम होगा कि हम किस कदर अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानियां करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात को बजा लाने में कितनी कोताहियां और गफलत बरतते हैं। अब गौर तो करें, सुबह बेदार होने से लेकर फिर रात में सोने तक, खाने पीने, चलने फिरने, उठने बैठने, लेन देन, मामलात और तिजारत, मुलाकात और मुशावरात में अनगिनत और बेशुमार गुनाहों का इर्तिकाब करते हैं। क्या हम तौबा करते हैं? क्या हमारे अंदर तौबा करने का दाइया पैदा होता है? जबकि जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैंने खुतबे के अंदर हदीस शरीफ पढ़ी है, कुल्लु बनी आदम खत्ताउन व खैरुल खत्ताईना अत्तवाबून, कि हर आदमी खताकार है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया हर आदमी खताकार है और बेहतरीन खताकार, व खैरुल खत्ताईना अत्तवाबून, बेहतरीन खताकार वो है जो तौबा करने वाले हैं। अब गौर करें, अरबी जुबान में खत्ताउन उसको कहते हैं जो बहुत ज्यादा गुनाह करने वाला हो, बहुत ज्यादा खता करने वाला हो। मामूली गलती करने वाले को खातिउन कहते हैं।
بہت زیادہ غلطی کرنے والا۔ خطاؤن کہا کہ بہترین گناہگار سب سے زیادہ اور بہترین گناہگار وہ ہے جو سب سے زیادہ توبہ کرنے والا ہو۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندے کو تسلی دیتے ہوئے، دلاسا دیتے ہوئے یوں فرمایا، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اے نبی جی، آپ ان بندوں سے کہہ دیجئے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، کفر و شرک، بدعات اور چوری ڈکیتی، ظلم و زیادتی، زناکاری اور بدکاری، سود خوری اور شراب نوشی، اپنی جانوں پر ظلم کیا اور بے شمار گناہ کا ارتکاب کیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں۔ اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، آپ سچے دل سے توبہ تو کریں۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تبارک و تعالی تمام گناہوں کو معاف کرنے والے ہیں۔ سچے دل سے توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ انہ هو الغفور الرحیم، وہ گناہوں کو معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ نوجوان دوستو، توبہ کسے کہتے ہیں؟ اب غور کریں، مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ توبہ کے اندر 3 چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ 3 چیزوں کے مجموعے کو توبہ کہتے ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ آدمی گناہ کو گناہ سمجھے اور اس پر ندامت ہو اور اس پر شرمندگی ہو اسے کہ مجھ سے گناہ صادر ہو گیا، میں اس پر بہت شرمندہ ہوں، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا لیکن ایسا ہو گیا، میں اس پر شرمندہ ہوں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ وہ اپنے گناہ پر نادم اور شرمندہ ہو۔ دوسری چیز یہ ہے، نمبر 2، اس کو فوراً چھوڑ دے، اس چیز کو چھوڑ دے۔ نمبر 3، اس کے نہ کرنے کا پختہ اور مضبوط ارادہ کرے۔ اس کے مجموعے کو، ان 3 چیزوں کو توبہ کہتے ہیں۔ اس حقیقت سے معلوم ہوتا ہے کہ آج کل جو کہتے ہیں صرف اللہ توبہ اللہ توبہ، اس طرح کے الفاظ بول دینے سے توبہ نہیں ہوتا ہے، توبہ ادا نہیں ہوتی ہے، بلکہ توبہ کرنے کے لیے 3 چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ ماضی میں آپ نے جو گناہ کر لیا ہے، جو گناہ آپ کر چکے ہیں، اس پر ندامت ہو، اور پریزنٹ میں، حال میں اس گناہ کو آپ چھوڑ دیں، اور فیوچر میں اس کے نہ کرنے کا پختہ اور مضبوط ارادہ کریں۔ اس کے مجموعے کا نام، ان 3 چیزوں کے مجموعے کا نام توبہ ہے۔ معزز سامعین کرام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب آدمی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، اور جب آدمی توبہ کر لیتا ہے، معافی مانگ لیتا ہے، استغفار کر لیتا ہے، وہ گناہ مٹ جاتا ہے، ورنہ وہ بدستور باقی رہتا ہے، یہاں تک کہ پورا دل سیاہ اور کالا ہو جاتا ہے۔ اور جب بندہ ندامت کے آنسو بہاتا ہے اور توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، گویا کہ وہ ایسا ہو جاتا ہے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا، گناہوں کو چھوڑنے والا ایسا ہے جیسا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ معزز سامعین کرام، آپ غور کریں، اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے سے، مومن بندے سے، توبہ کرنے والے سے کتنے خوش ہوتے ہیں۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک شخص ہے اپنے اونٹ پر سواری کر رہا ہے، سواری کرتے کرتے وہ ایسے علاقے میں پہنچ گیا، سنسان اور چٹیل میدان میں پہنچ گیا، دور دور تک کوئی آبادی نظر نہیں آتی، صاف پورا چٹیل میدان ہے، کھانے پینے کو کوئی چیز نہیں، صرف اس کے پاس اونٹ پر سامان کھانے پینے کا موجود ہے، اور وہ بہت دور چلا گیا، راستے میں چل رہا ہے، تھکان مٹانے کے لیے کسی درخت کے سائے میں لیٹے اور اس کی آنکھ لگ جائے، پھر اس نے اچانک دیکھا کہ اس کی اونٹ غائب ہے، اس کا اونٹ غائب ہے، اور وہ پھر بہت پریشان ہوا، اپنے اونٹ کو تلاش کرنے کے لیے در در چھان مارتا ہے،
پورا جنگل چھان دیتا ہے اور مایوس اور پریشان ہو جاتا ہے، پیاس کی شدت ہے، بھوک لگی ہوئی ہے، اور الغرض آخرکار وہ یہ کہہ کر کے کہ میں تو اب مرنے ہی والا ہوں، میرا سامان سب غائب ہو گیا، کھانے پینے کی کوئی بھی چیز موجود نہیں، یہ کہہ کر وہ مرنے کے لیے، حدیث شریف کے اندر آتا ہے وہ مرنے کے لیے لیٹ جاتا ہے، اچانک اس کی آنکھ لگ جاتی ہے، اور جب وہ بیدار ہوتا ہے تو وہ یوں دیکھتا ہے کہ اونٹ سامنے موجود ہے، اس پر کھانے پینے کی چیزیں موجود ہیں۔ اس کو دیکھ کر وہ بندہ جتنا خوش ہوتا ہے، خوشی میں اس کے الفاظ یہ نکلتے ہیں، حدیث شریف کے اندر آتا ہے وہ یوں کہتا ہے اللہم انت عبدی وانا ربک، اے اللہ تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب ہوں، حالانکہ اس کو یہ کہنا چاہیے تھا یا اللہ تو میرا رب ہے اور میں تیرا بندہ ہوں۔ خوشی کے عالم میں اس کے زبان سے یہ الفاظ نکلتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ مومن بندہ کے توبہ کرنے سے اللہ تبارک و تعالی اس آدمی سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ معزز سامعین کرام، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آپ توجہ فرمائیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ينزل ربنا تبارك الله تبارك وتعالى الى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الاخر۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رات کا تہائی حصہ باقی بچتا ہے، رہ جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور اللہ تعالی فرماتے ہیں وَيَقُولُ، اور بار بار اعلان ہوتا ہے مَن يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ، کون ہے وہ شخص، کون ہے مجھ سے مانگنے والا، کون ہے مجھ سے دعا کرنے والا، میں اس کی دعا قبول کروں۔ مَن يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيَهُ، کون ہے جو مجھ سے مانگے میں اس کو عطا کروں۔ مَن يَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ، کون ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے میں اس کی مغفرت کروں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کریمی کو دیکھیے، جب انسان ندامت اور شرمندگی میں گرم گرم آنسو بہاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو کیوں پیار نہ آئے اس پر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں تو آنسو کی قدر و قیمت سونے سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ اسی کو علامہ اقبال نے کہا تھا کہ موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے، موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے وہ قطرے جو تھے میرے عرق انفعال کے۔ معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے سے کس قدر خوش ہوتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی کس قدر گناہوں کو معاف فرماتے ہیں۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے، مسلم شریف کی روایت ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، اس نے 99 آدمیوں کو قتل کیا تھا، اس نے 99 آدمیوں کا قاتل تھا، اور اس کے اندر اس کے دل میں توبہ کرنے کی فکر لاحق ہوئی، اور وہ عیسائی راہب کے پاس گیا اور اس سے کہا کہ میں نے 99 آدمیوں کو قتل کیا ہے لیکن میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، کیا توبہ اور نجات کا کوئی راستہ ہے؟ اس راہب نے کہا تم نے 99 آدمی کو قتل کیا ہے تو ہلاک ہو گیا، تیری تباہی اور بربادی میں کوئی شک ہی نہیں، تیری توبہ اور تیرے نجات کے لیے کوئی طریقہ نہیں۔ وہ آدمی مایوس ہو گیا اور مایوسی کے عالم میں اس نے کہا میں نے 99 قتل کیے، ایک اور صحیح، اور اس نے اس کو بھی قتل کر دیا، اس نے 100 عدد پورے کر دیے الغرض، لیکن اس کے دل کے اندر توبہ کرنے کا داعیہ تھا، توبہ کرنے کی فکر لاحق تھی۔ وہ کسی اللہ والے کی تلاش میں نکل گیا اور اللہ والا جب ملا اسے تو اس سے پورا قصہ سنایا۔ اس اللہ والے نے اس کو کہا کہ مایوس مت ہو، کتنے ہی گناہ کیوں نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بہت بڑی ہے، وہ معاف کرنے والا ہے، تو سچے دل سے توبہ کر اور اس بستی کو چھوڑ کر فلاں بستی میں چلا جا، اس بستی میں نیک لوگ رہتے ہیں، ان کی صحبت اختیار کر۔ اس آدمی نے توبہ کی اور توبہ کرتے ہی فوراً یہ بستی چھوڑ کر چل پڑا۔ قدرت کا کرشمہ دیکھیے کہ راستے میں اس کی موت کا وقت آ گیا اور بالآخر
اس کی روح پرواز کر گئی۔ اس کی روح لینے کے لیے ملائکہ رحمت اور ملائکہ عذاب دونوں حاضر ہو گئے اور دونوں میں بحث و مباحثہ چل پڑا۔ ملائکہ عذاب یہ کہہ رہے ہیں کہ اس نے 100 آدمیوں کو قتل کیا ہے، بہت بڑا گنہگار ہے، اسے میں لے جاؤں گا۔ اور ملائکہ رحمت کہہ رہے ہیں نہیں، اس نے توبہ کر لی تھی اور یہ بستی سے نکل بھی چکا تھا، اسے میں لے جاؤں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یوں فیصلہ فرماتے ہیں کہ جس بستی سے نکلا ہے فاصلے کو ناپا جائے، دونوں بستی کے درمیان فاصلہ جو ہے اس کی پیمائش کی جائے، جس بستی سے نکلا تھا یہ اس کے زیادہ قریب ہے یا جس بستی کی طرف جا رہا تھا اس سے زیادہ قریب ہے۔ بالآخر جب پیمائش کی گئی تو یہ اس بستی کی طرف زیادہ قریب تھا جس کی طرف یہ نکلا تھا۔ بالآخر رحمت کے فرشتے اس کو لے کر چلے گئے۔ اللہ تبارک و تعالی تو مغفرت کے لیے ایک بہانہ تلاش کرتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لا رہے ہیں، ایک آدمی جا رہا ہے، ہاتھ میں شراب کی بوتل ہے، ہاتھ میں شراب کی بوتل ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے ہیں، اچانک نظر پڑی اور اس آدمی نے فوراً شراب کو اپنے باہوں میں چھپا لیا، اپنے آنچل میں چھپا لیا اور پھر پریشان ہو گیا، کانپنے لگا اور یہ کہنے لگا کہ آج تو میری خیر نہیں، آج تو حضرت عمر نے مجھے دیکھ لیا اگر تو میری خیر نہیں۔ اور یہ پھر دل ہی دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے عہد کر رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کر رہا ہے، یا اللہ آج تو میری ستاری کر لے، آج تو میرے گناہ کو معاف کر دے، آئندہ کبھی شراب نہیں پیوں گا، آج تو میری جان بخش دے، آئندہ کبھی شراب نہیں پیوں گا۔ یہ توبہ کر ہی رہا ہے کہ اچانک ہے عمر فاروق رضی اللہ عنہ قریب آ گئے اور اس سے پوچھا اتنی سخت دھوپ میں کہاں جا رہا ہے اور یہ تیرے بغل میں کیا ہے؟ اس آدمی نے کہا کہ امیر المومنین اس میں دودھ ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت امیر المومنین نے کہا کہ دکھاؤ۔ اس آدمی کے چہرے پر پسینے چھوٹ گئے اور اس نے ڈرتے ڈرتے اور کانپتے کانپتے جب بوتل نکالی ہے اس میں کیا دیکھتے ہیں کہ واقعتاً اللہ تبارک و تعالیٰ نے شراب کو دودھ سے بدل دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کریمی دیکھیے۔ ایک مرتبہ واقعہ ہے عزیزان گرامی، آج ہماری پریشانیاں، ہماری دقتیں اور ہماری جتنی رکاوٹیں ہیں اور جو کچھ بھی ہے سب کے سب توبہ کرنے سے، استغفار کرنے سے ختم ہو سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما ہے، ایک شخص آئے، انہوں نے کہا کہ حضرت بہت بڑا گناہگار ہوں، مجھ سے گناہیں ہوتی رہتی ہیں، خطائیں ہوتی رہتی ہیں، آپ کوئی عمل بتلا دیجئے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ استغفار کیا کرو۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک شخص اور آیا، اس نے کہا کہ حضرت میں بڑا غریب آدمی ہوں، دعا کیجئے، کوئی عمل بتا دیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے مال دے دے۔ آپ نے کہا کہ استغفار کرو۔ اتنے میں ایک اور شخص آیا، اس نے کہا کہ حضرت میری بیٹیاں ہیں، دعا کیجئے، کوئی عمل بتلا دیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بیٹا عطا کرے۔ آپ نے کہا کہ استغفار کیا کرو۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد ایک شخص آتا ہے اور یوں کہتا ہے کہ حضرت بڑے عرصے سے بارش نہیں ہوئی ہے، دعا کیجئے، کوئی عمل بتا دیجئے کہ بارشیں نازل ہو جائے۔ انہوں نے کہا، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ استغفار کرو۔ جب کافی ٹائم ہو گیا، کافی وقت ہو گیا تو آپ نے سب کو کہا استغفار کرو۔ ایک شخص پاس میں بیٹھا ہوا تھا، وہ حیران ہو گیا کہ آپ کے پاس ایک عجیب چابی آ گئی ہے، کوئی بھی تالا کھولو تو استغفار کرو۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ دیکھ، میں نے اپنی طرف سے نہیں کہا بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے، استغفروا ربکم انہ کان غفارا۔ تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار تو کرو، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں۔ اور پھر وَيُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، آسمان سے بارشیں نازل کرنے والے ہیں، بارشیں نازل فرماتے ہیں۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، اور مالوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ بندوں کی مدد فرماتے ہیں۔ وَبَنِينَ،
اور بیٹے دے کر اللہ تعالیٰ بندوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ معزز سامعین کرام، آج ہماری جتنی بھی پریشانیاں ہیں، ہم جس قدر بھی پریشان ہیں، کوئی کاروباری لائن سے پریشان ہے، کوئی بیٹے کے لیے پریشان ہے، اور کوئی گناہوں کی وجہ سے پریشان ہے، ہمیں ضرورت ہے کہ ہم خوب استغفار کریں۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک جانثار صحابی حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما ہوئے، وہ فرماتے ہیں کہ میری زبان اپنے گھر والوں پر بہت چلتی تھی، میں گھر والوں کو بہت برا بھلا کہتا تھا۔ میں نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، یا اللہ کے رسول، میری زبان تو مجھے جہنم میں داخل کر دے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر استغفار کا کیا ہوگا؟ استغفار کیوں نہیں کرتے؟ میں تو دن میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ ایک حدیث شریف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، یا ایھا الناس توبوا الی اللہ فانی اتوب فی اليوم 100 مرۃ۔ اے لوگو، تم اللہ تعالیٰ کے سامنے استغفار کیا کرو، توبہ کیا کرو، کیونکہ میں خود دن میں 100 مرتبہ اللہ کے سامنے استغفار اور توبہ کرتا ہوں۔ معزز سامعین کرام، کسی عربی دانے کیا ہی خوب کہا ہے، الہی عبدک العاصی اتاک مقرم بالذنوب وقد دعاک۔ یا اللہ، میں نے اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہوئے اور دعا کرتے ہوئے آپ کے پاس حاضر ہو گیا ہوں۔ فاغفر فانت لذاک اہل۔ اے اللہ، آپ مغفرت فرما دیجیے کیونکہ آپ اس کے اہل ہیں۔ وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ فَمَن يَرْحَمْ سِوَاكَ۔ اور اگر آپ نے مغفرت نہ فرمائی تو پھر آپ کے علاوہ کون ہے جو مغفرت فرمائے؟ اسی کو کہا ہے کہ الہی عبدک العاصی عطاک مقرم بالذنوب وقد دعاک فاغفر فانت لذاک اہل وان لم تغفر فمن یرحم سواک۔ دعا کیجیے خداوند قدوس ہم سب کو توبہ و استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دین پر قائم اور دائم فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔